अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, करबला दिलों का सकून, करबला ईमान को तक़वियत देने का मरकज़। करबला ना हो तो हम दर बदर हो गए होते। करबला के सबब से हमें दर भी मिलता है और बेघरी और बेदरी से भी हम महफूज रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये रहमत की कि हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों में करार दिया। इस नेमत का हम हर रोज़ शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस हम्द और नेमत पर सिपासगुज़ारी अदा करते हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का दिन 7 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी है। जनाब कासिम इब्न इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है। पाको हिंद के अंदर ये दिन बड़ी मोहब्बत और तमानियत के साथ मनाया जाता है। हम इस दिन की खुशी की मुबारकबादी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और खुसूसन वक्त के इमाम की बारगाह के अंदर आप सब की तरफ से हदिया करेंगे और दुआ करेंगे कि मासूम अलैहिस्सलाम हम सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ और दुनिया और आखिरत में हमें खैर व खूबी और आफ़ियत इनायत फरमाएँ। आप जानते ही हैं कि आज 28 फरवरी 2023 ईस्वी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1101 पेश करने लगे हैं, यानी 1101 नंबर किस्त हम मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने लगे हैं। और हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में हमेशा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए रखे। मंगल का दिन है। मंगल का दिन 3 आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन होता है। आज के दिन हम इन 3 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में हैं और इन्हीं की मेहमान नवाज़ी में हमने आज का दिन गुजारा और शुक्र करते हैं अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन ज़िक्र नेमत के लिए नसीब फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये नेमत और रहमत अर्ज़ां फरमाई। आए मिलकर जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के दिलबंद जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक मिदहत पेश करते हैं। उतरा कलीम अर्श का तारा ज़मीन पर, उतरा कलीम अर्श का तारा ज़मीन पर, उतरा कलीम अर्श का तारा ज़मीन पर, रश्के कमरे गुलशने ज़हरा ज़मीन पर। उतरा कलीम अर्श का तारा ज़मीन पर, रश्के कमरे गुलशने ज़हरा ज़मीन पर। खुश हैं अली व फ़ातिमा आया हसन का लाल, खुश हैं अली व फ़ातिमा आया हसन का लाल, शब्बीर और जरी का सहारा ज़मीन पर। खुश हैं अली व फ़ातिमा आया हसन का लाल, शब्बीर और जरी का सहारा ज़मीन पर। कासिम की मिसल हो गया आलम को अब नसीब, कासिम की मिसल हो गया आलम को अब नसीब, खुल्दे बरी का एक किनारा ज़मीन पर, खुल्दे बरी का एक किनारा ज़मीन पर। कासिम की मिसल हो गया आलम को अब नसीब, खुल्दे बरी का एक किनारा ज़मीन पर। हामिल है कुल सिफ़ात का बाबे नुज़ूल में, हामिल है कुल सिफ़ात का बाबे नुज़ूल में, हामिल है कुल सिफ़ात का बाबे नुज़ूल में। कुबरा की हमसरी को उतारा ज़मीन पर, कुबरा की हमसरी को उतारा ज़मीन पर। मुख्तार अजल है कोई ऐसा जहान में, मुख्तार अजल है
کوئی ایسا جہان میں، قاسم یہ کر رہے ہیں اشارہ زمین پر، مختار اجل ہے کوئی ایسا جہان میں، قاسم یہ کر رہے ہیں اشارہ زمین پر، صفدر مقام طور کی ہم کو طلب نہیں، صفدر مقام طور کی ہم کو طلب نہیں، قاسم نبی کے نور کا پارا زمین پر، قاسم نبی کے نور کا پارا زمین پر۔ جناب قاسم علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جو ہمیں اپنے جوانوں کو اہل بیت علیہ السلام پر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ کربلا کی کارزار کے اندر جناب قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ اب ہم کیونکہ احادیث کا سلسلہ ایک روزانہ جاری رکھے ہوئے تھے اور معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کامل الزیارات کی کتاب سے ہم امام حسین علیہ السلام اور ائمہ تحریر علیہ السلام کی زیارت کے فضائل بیان کر رہے تھے، جن میں آج جو باب چلا ہے باب الثالث والثمانون، 83واں باب ہے، اور جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نماز فریضہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک حج کے برابر ہے اور عمرہ نافلہ کے برابر ہے، یعنی مستحب عمرے کے برابر ہے اور حج کے برابر ہے۔ کیا چیز؟ معصوم علیہ السلام کے قریب اگر کوئی آ کر نماز پڑھے، یعنی ایک مرتبہ تو نماز کا ثواب ہے، بلند ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر جس نے نماز پڑھی اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے حج ادا کیا ہو، اس کو ثواب ملتا ہے حج مقبولہ کا۔ اب اگلی روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس برنامے کی پہلی روایت ہوگی، ابی جعفر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، قال رجل، کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کے لیے۔ ابی عمیر روایت کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور کہتے ہیں کہ کہا انہوں نے معصوم علیہ السلام نے ایک شخص کے لیے، یا فلان۔ اب دیکھیں کافی مرتبہ نام نہیں لیا جاتا، یا تو نام لینا ضروری نہیں ہوتا، یا کوئی نام ایسا ہوتا ہے جس کو پنہان رکھا جانا مقصود ہوتا ہے، یا کوئی نام اتنا کبھی ہوتا ہے کہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، یا کوئی نام اتنا بزرگ ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا، یا کنایہ مراد ہوتا ہے اور یا حقیقت مراد ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر ہمارا ہدف مفہوم روایت یہی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، یا فلان، اے فلانے، ما یمنعک اذا اردت لک حاجتا ان تاتی قبر الحسین فتصلی عنده 4 رکعات ثم تسأل حاجتک۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کیا چیز تجھے منع کرتی ہے جب تجھے حاجت پیش آئے کہ تو قبر امام حسین علیہ السلام پر آ اور پڑھ کیا معصوم علیہ السلام کے نزدیک 4 رکعتیں، پھر تو اپنے سوال کر حاجتوں کا۔ اب یہاں پہ معصوم علیہ السلام ہمیں استفہام انکاری کے ذریعے سے سماعت فرما رہے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو تجھے منع کرتی ہے کہ تو معصوم علیہ السلام کے نزدیک آئے اور معصوم علیہ السلام کے نزدیک تیری حاجت بھی ہو، اور تجھے کیا چیز ایسی منع کرتی ہے کہ تو آئے معصوم علیہ السلام کے، یعنی دیکھیں کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسا معنی ہے اے شخص، کیا چیز تجھے منع کرتی ہے اے شخص کہ تجھے حاجت درپیش ہو اور تو معصوم علیہ السلام کے قریب آئے اور 4 رکعت نماز پڑھ کے اپنی دعا مانگے؟ اس چیز سے تجھے کیا چیز منع کرتی ہے؟ کیا چیز تجھے منع کرتی ہے کہ تجھے حاجت ہو اور 4 رکعت نماز معصوم علیہ السلام کے قریب آ کر نہیں پڑھ سکتا تو؟ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حِجَّةً وَالنَّافِلَةَ تعدل عمرہ۔ معصوم علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں راوی، کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز فریضہ معصوم علیہ السلام کے نزدیک مساوی ہے، عدل ہے، بدل ہے، یعنی اس کے عوض ہے کیا چیز؟ حجتاً حجہ، حج کے برابر ہے، والنافلۃ تعدل عمرہ، اور معصوم علیہ السلام کے نزدیک جو شخص نماز پڑھے گا نافلہ
اس کا ثواب عمرے کا ہوگا. نماز واجب پڑھیں گے حج کے برابر ثواب ہے, نماز مستحب پڑھیں گے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نزدیک. جو شخص بھی آ کر یہ اعمال انجام دے. پھر اگلی روایت کے اندر عبد الکریم نے روایت کی ہے, اور انہوں نے روایت کی ہے مفضل بن عمر سے. انہوں نے جابر الجوفی سے فرماتے ہیں کیا کہا انہوں نے قال ابو عبداللہ علیہ السلام, معصوم علیہ السلام نے فرمایا مفضل کے لیے فی حدیث طویل میں معصوم علیہ السلام نے مفضل کے لیے فرمایا فی زیارت قبر الحسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے سے متعلق فرمایا ثم تمضی الی صلاتک, پھر آپ گزریے اپنی نماز کی طرف سے. وَلَكَ بِكُلِّ رَكَعَةٍ رَكَعَتَهَا عِنْدَهُ كَثَوَابِ مِنْ حَجِّ أَلْفَ حَجَّةً وَاعْتَمِرْ أَلْفَ عُمْرَةً وَاعْتِقْ أَلْفَ رَقَبَةً. کیا فرمایا؟ معصوم علیہ السلام کے متعلق بتاتے ہیں کہ حدیث طویل ہے جس کے اندر بیان فرماتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام میں کیا ہے. کہا کہ اپنی نماز واجبہ کو یہاں پر ادا کریں, اور کیا ہوگا آپ کے لیے ہر رکعت کے بدلے جو آپ نے یہاں پر معصوم علیہ السلام کے نزدیک پڑھی ہوگی اس کی ہر رکعت کے بدلے میں کیا ہوگا کا ثواب من حج الف حجتن واتمر الف عمرتن, 1000 حج کا ثواب ہوگا اگر ایک نماز کی رکعت پڑھیں گے معصوم علیہ السلام کے نزدیک. کہا 1000 حج کا ثواب ہوگا اور 1000 عمرے کا ثواب ہوگا معصوم علیہ السلام کے نزدیک. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا وَعَتِقْ أَلْفَ رَقَبَةٍ, 1000 رقبہ یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی ساتھ ساتھ ملے گا. وَكَأَنَّمَا وَقِفُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَكَأَنَّمَا وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وذکر الحدیث, یعنی حدیث تو طولانی تھی, حدیث کو کامل بیان کیا معصوم علیہ السلام نے. فرماتے ہیں کہ جو شخص معصوم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا اس کو کیا ثواب ملے گا؟ کہتے ہیں اس کو ثواب یہ ملے گا کہ ایک رکعت کے بدلے اسے 1000 حج ادا کرنے کا ثواب ملے گا, اور 1000 عمروں کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا, اور 1000 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نبی مرسل کے ساتھ 1000 مرتبہ ان کی ہمدردی میں, ان کی محبت میں, ان پر جانثاری کے لیے کھڑا ہوا ہو. اور معصوم علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی. لہذا زیارت امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر, معصوم علیہ السلام کے روضے کے قریب آ کر نماز پڑھنا کچھ اور ہی معنی رکھتا ہے, کیونکہ معصوم علیہ السلام کی زیارت جو کرنا ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے, اور اس عمل کو بجا لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے. اب اگلی روایت جو کہ بیان کی ہے محمد بن احمد عن ہارون بن مسلم عن ابی علی الحرانی قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام, میں نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ما لمن زار قبر الحسین علیہ السلام, کیا ہے اس شخص کے لیے جو زیارت کرے امام حسین علیہ السلام کی تربت مطہر کی. قال من اتاہ وزارہ وصلی عندہ رکعتین او 4 رکعات کتب اللہ لہ حجۃ و عمرہ. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص معصوم علیہ السلام کے نزدیک آئے اور ان کی زیارت کرے اس کا ثواب یہ ہے. معصوم علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے نزدیک آئے اور ان کی زیارت کی اور ان کے نزدیک نماز بھی پڑھی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حج اور عمرہ لکھتا ہے. یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں یا 4 رکعت نماز پڑھیں, جو بھی نماز پڑھیں معصوم علیہ السلام کے نزدیک آ کر آپ نے پڑھی ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ حج اور عمرے کا ثواب ہے. قال قلت, میں کہتے ہیں راوی قلت جعلت فداک, میں نے کہا معصوم علیہ السلام سے فدا ہو جاؤں آپ کے اوپر. وَكَذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ أَتَى قبر امام مفترض طاعتہ. راوی کہتے ہیں کہ میں نے معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا جو شخص امام معصوم علیہ السلام کے نزدیک کسی بھی معصوم مفترض الطاعہ من اللہ ہے
جن کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوئی ہے، کسی بھی معصوم علیہ السلام کے نزدیک آ کر یہ عمل بجا لائے، یعنی 2 یا 4 رکعت نمازیں پڑھے تو اس کو یہی ثواب ملے گا۔ قال وَكَذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ أَتَىٰ قَبْرَ إِمَامٍ مُفْتَرِضٍ طَاعَتُهُ، معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسی طریقے سے ہے، وَكَذَلِكَ جی اسی طریقے سے ہے ہر اس شخص کے لیے جو امام مفترض طاعہ کے نزدیک آتا ہے، جن کی اطاعت واجب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کے قبر کے نزدیک آ کر جو بھی نماز پڑھے گا اس کو ثواب یہی ملے گا کہ اس نے 1000 حج ادا کیے ہوں گے، اللہ اکبر، اور 1000 عمرے ادا کیے ہوں گے، اس کا ثواب یہ ہو جائے گا۔ اب اگلی حدیث کے اندر بھی معصوم علیہ السلام نے اسی طرح بیان فرمایا ہے، اور پھر اگلی روایت جو ہے عن الحسن ابن محبوب عن العلا بن زرین رزین عن شعیب الغرقونی اکرکوفی، یہ ان سب سے روایت ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، قلت لہو، میں نے ان سے کہا، من اتی قبر الحسین علیہ السلام، جو شخص آیا قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف، ما لہ من التراب والاجر، کیا چیز ہے اس کے لیے خاک شفا اور اجر میں سے، جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ قال، معصوم علیہ السلام نے فرمایا، یا شعیب، اے شعیب، ما صلی عندہ احد الصلاۃ، جس شخص نے بھی نماز پڑھی، ما احدن صلی عندہ احد الصلاۃ، جس کسی نے بھی ان کے نزدیک کوئی ایک نماز پڑھی ہی نہیں ملے گا اسے، مگر یہ کہ الا قبلہا، مگر یہ کہ وہ اسے اللہ تبارک و تعالی، الا قبلہا اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا، ولا دعاء عندہ احد دعوت الا استجیب لہ عاجلۃ و آجلۃ، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے نزدیک دعا مانگے گا، استفہام انکاری کی صورت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن مفہوم مثبت کی صورت میں ہم بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نمازی نہیں ہے کہ جو نماز معصوم علیہ السلام کے نزدیک آ کر پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا دعا کرنے والا نہیں ہے اللہ کے نزدیک مگر یہ کہ استجیب لہو عاجلۃ و آجلہ، اس کی جو دعا ہے فوراً اور اسی گھڑی پوری ہوتی ہے۔ فقلت جعلت فداک زدنی فیہ، کہتے ہیں راوی کہ میں نے کہا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، زدنی فیہ، اس حدیث کے بیان کو مکمل کیجئے یا آگے بڑھائیے یا بلند کیجئے یا پوری پڑھیے۔ قال یا شعیب، فرمایا اے شعیب، ایسر ما یقال لزائر الحسین بن علی علیہ السلام قد غفر لک یا ابا عبداللہ فاستانف عملا جدیدا، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرحوم کی زوجہ کے لیے اگر یہ بات کہہ دی جائے، ایسر ما یقال لزائر الحسین بن علی علیہ السلام، آسان ترین چیز جو زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے روا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے، قد غفر لک، بتحقیق یہ کہنے سے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، یا عبداللہ فاستانف عملا جدیدا، فقط وہ کیا کہے، یا عبداللہ، یا عبداللہ کہا اس نے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے بندے اپنے عمل کو شروع سے ابتدا کر، فاستانف عملا جدیدا، نئے اپنے عمل کو دوبارہ سے شروع کر، یعنی معصوم علیہ السلام کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص بھی معصوم علیہ السلام کے قریب آئے گا اس کی نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اس کی عبادت و طاعت بھی قبول ہوگی۔ آئے ہم جناب قاسم علیہ السلام سے متعلق ایک اور قصیدہ آپ کے حضور عرض کر دیتے ہیں، جس کے وہ سید صفدر عباس زیدی صاحب نے لاہور سے لکھ کر بھیجا ہے، مدح جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام کی مدح کر رہے ہیں۔ اترا کلیم عرش کا تارا زمین پر، پھر اس کے بعد جو میں پچھلا کلام پڑھ رہا تھا، اگلا کلام یہ ہوگا، ہاشم و عمران کے گھر آ گئے قاسم امیر، ہاشم و عمران کے گھر آ گئے قاسم امیر، نور رب اترا زمین پر آ گئے قاسم امیر، ہاشم و عمران کے گھر آ گئے قاسم امیر، نور رب اترا زمین پر آ گئے قاسم امیر، آیت تطہیر کا مصداق نازل ہو گیا، آیت تطہیر کا مصداق نازل ہو گئے،
ہو گیا کعبہ و قرآن سے اطہر، آ گئے قاسم امیر، کعبہ قرآن سے اطہر، آ گئے قاسم امیر، مجتبیٰ کو تہنیت دی انبیاء نے جھوم کر، انبیاء نے تہنیت دی، انبیاء نے تہنیت دی، مجتبیٰ کو تہنیت دی انبیاء نے جھوم کر، مجتبیٰ کو تہنیت دی انبیاء نے جھوم کر، نسل مرسل خون حیدر آ گئے قاسم امیر، نسل مرسل خون حیدر آ گئے قاسم امیر، زینب و کلثوم اور حسنین نے بوسے لیے، زینب و کلثوم اور حسنین نے بوسے لیے، فاطمہ زہرا کے دلبر آ گئے قاسم امیر، فاطمہ زہرا کے دلبر آ گئے قاسم امیر، ام فروا کو تھی خواہش نصرت شبیر کی، ام فروا کو تھی خواہش نصرت شبیر کی، ہو گئی تسکین مادر، آ گئے قاسم امیر، ہو گئی تسکین مادر، آ گئے قاسم امیر، کم سنی میں غازی کے شادی نے وہ جنگ کی، کم سنی میں غازی کے شاگرد نے وہ جنگ کی، کم سنی میں غازی کے شاگرد نے وہ جنگ کی، بھاگ کر کہتا تھا لشکر، آ گئے قاسم امیر، بھاگ کر کہتا تھا لشکر، آ گئے قاسم امیر، حسن یوسف ان کے در ہو سجدے کرتا مل گیا، حسن یوسف ان کے در پر سجدے کرتا مل گیا، ہو بہو عکس پیمبر، آ گئے قاسم امیر، ہو بہو عکس پیمبر، آ گئے قاسم امیر، نور چمکا ہے لحد میں ہو گئی مشکل بھی دور، نور چمکا ہے لحد میں ہو گئی مشکل بھی دور، مٹ گیا احسن میرا ڈر، آ گئے قاسم امیر، مٹ گیا احسن میرا ڈر، آ گئے قاسم امیر۔ جناب قاسم علیہ السلام کا ذکر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے کہ جس سے ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے جس چیز کو ہمارے لیے قرار دیا وہ اہل بیت علیہ السلام کا غم اور ان کی خوشی کو لازم ادا کرنا قرار دیا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ مناسبتوں کو اچھے انداز میں منانے کی کوشش کریں۔ اب ہم ناصر شاہ کربلا قاسم، آپ ہیں شیر مجتبیٰ قاسم، ناصر شاہ کربلا قاسم، ناصر شاہ کربلا قاسم، آپ ہیں شیر مجتبیٰ قاسم، کوثر و قدر و کل قفا قاسم، کوثر و قدر و کل قفا قاسم، کوثر و قدر و کل قفا قاسم، انما اور حل عطا قاسم، انما اور حل عطا قاسم، 7 شعبان کو ہوئے ظاہر، 7 شعبان کو ہوئے ظاہر، ام فروا کی ہے دعا قاسم، ام فروا کی ہے دعا قاسم، نور رب سے زمین ہوئی روشن، نور رب سے زمین ہوئی روشن، کبریا کا ہے آئینہ قاسم، کبریا کا ہے آئینہ قاسم، مجتبیٰ یہ حسین سے بولے، مجتبیٰ یہ حسین سے بولے، لو حسین لو حسین عکس مصطفیٰ قاسم، مجتبیٰ یہ حسین سے بولے، لو حسین عکس مصطفیٰ قاسم، ام کلثوم زینب کبریٰ، ام کلثوم زینب کبریٰ، بولی ہم سب کا لاڈلا قاسم، بولی ہم سب کا لاڈلا قاسم، چین سارے حرم کے دل کا ہے، چین سارے حرم کے دل کا ہے، نسل زہرا و مرتضیٰ قاسم، نسل زہرا و مرتضیٰ قاسم، غازی عباس چوم کر بولے،
غازی عباس چوم کر بولے بس میری یہ ہے التجا قاسم، بس یہ میری یہ ہے التجا قاسم۔ جناب قاسم علیہ السلام سے متعلقہ جو کلام معصوم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس کے اندر معصوم علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے خصوصی لگاؤ اور ربط کو ظاہر کیا ہے۔ اس خصوصی لگاؤ اور ربط کو معصوم علیہ السلام نے نہایت ہی غمناک انداز میں بیان فرمایا ہے، جس کا مقصد یہی تھا کہ جناب قاسم علیہ السلام کے نام پر امام حسین علیہ السلام نے گریہ فرما کر ان کی لاش پہ پہنچتے ہوئے سخت دقت اور مشقت کا احساس پیدا کیا اور پایا، اور اس کا اظہار بھی معصوم علیہ السلام نے فرمایا۔ اگلی ایک مدحت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیتے ہیں۔ جو دین کا ہے پیشوا وہ نام قاسم ہے، جو دین کا ہے پیشوا وہ نام قاسم ہے، حسن کے گھر کا بڑا تشنا گام قاسم ہے۔ جو دین کا ہے پیشوا وہ نام قاسم ہے، حسن کے گھر کا بڑا تشنا گام قاسم ہے۔ جہاں کے سارے فرشتوں کا اور اماموں کا، جہاں کے سارے فرشتوں کا اور اماموں کا 13 برس کی عمر میں امام قاسم ہے۔ جہاں کے سارے فرشتوں کا اور اماموں کا 13 برس کی عمر میں امام قاسم ہے۔ کہتی ہے مادر قاسم عرب کی عورتوں سے، کہتی ہے مادر قاسم عرب کی عورتوں سے، حسن سے کرنے کا وفا انعام قاسم ہے، حسن سے کرنے کا وفا انعام قاسم ہے۔ جو ہنستے کھیلتے ہم کو نبی بنا دے وہ، جو ہنستے کھیلتے ہم کو نبی بنا دے وہ، کہتے ہیں سارے انبیاء کرام قاسم ہے، کہتے ہیں سارے انبیاء کرام قاسم ہے۔ سبھی اصحاب حسن کہتے ہیں حسن مولا، سبھی اصحاب حسن کہتے ہیں حسن مولا۔ علی کے لہجے میں کرتا کلام قاسم ہے، علی کے لہجے میں کرتا کلام قاسم ہے۔ خدا سے پوچھے بنا جو کرے مرضی اپنی، خدا سے پوچھے بنا جو کرے مرضی اپنی، اور چلائے یہ خدائی نظام قاسم ہے، اور چلائے یہ خدائی نظام قاسم ہے۔ علی حسن و حسین اور بعد غازی کے، علی حسن و حسین اور بعد غازی کے، جہاں میں معتبر خیر الانام قاسم ہے، جہاں میں معتبر خیر الانام قاسم ہے۔ خدا کہتا ہے قاسم سے تیری مہندی کا، خدا کہتا ہے قاسم سے تیری مہندی کا، کیا گیا جنتی انتظام قاسم ہے، کیا گیا جنتی انتظام قاسم ہے۔ جو تیرے دادا کی ولا کے بنا پڑھے نماز، جو تیرے دادا کی ولا کے بنا پڑھے نماز، اس کی ساری ہی عبادت حرام قاسم ہے، اس کی ساری ہی عبادت حرام قاسم ہے۔ تیرے قدموں پہ دوں سجدہ بخدا خواہش ہے، تیرے قدموں پہ دوں سجدہ بخدا خواہش ہے۔ سب پہ واجب جو تیرا احترام قاسم ہے، سب پہ واجب جو تیرا احترام قاسم ہے۔ عطائے حیدر کرار ہے حسین پہ یہ، عطائے حیدر کرار ہے حسین پہ یہ، اور میرا آج کا واحد کلام قاسم ہے، اور میرا آج کا واحد کلام قاسم ہے۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، یقیناً جناب قاسم علیہ السلام کے لیے کلام کم لکھے گئے، کم پڑھے گئے، لیکن جتنے پڑھے گئے خلوص سے پڑھے گئے، کیونکہ ہمارا اخلاص ہے معصومین علیہ السلام اور ان کی آل کے ساتھ۔ آئیے پروگرام کا آخری وقت ہے، آج کی تبریک پیش کرنے کے لیے حجت خدا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen